Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second session on family law. आज के सेशन में हम मैरिज या शादी से रिलेटेड कवानीन को एक्सप्लोर करेंगे। शादी या मैरिज इस्लामिक लॉ में एक तरह का मुआहिदा है जो कि दो लोगों के दरमियान में होता है हु आर ऑफ साउंड माइंड और उनकी कंसेंट पर बेस्ड होता है। कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 21 शादी को या निकाह को मिसाकन गलीज़ा या एक फर्म कवेनेंट के तौर पर डिस्क्राइब करती है। शादी जो है वो एक मसनून या मुबाह एक्ट है। नॉर्मली हर मुसलमान को ये उस पर नबी सल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए ये एक मसनून या मुबाह एक्ट है। लेकिन कुछ हालात में शादी फ़र्ज़ हो सकती है और कुछ हालात में ये हराम भी होती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। शादी की तारीफ या डेफिनेशन क्या है? लिटरली निकाह का मतलब ज्वाइनिंग टुगेदर है, इकट्ठा करना है। कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 28 निकाह को एक हिस्न या कला के तौर पर बयान करती है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सिंस। हिदाया शादी को या निकाह को डिस्क्राइब करती है एक मुआहिदे के तौर पर जिसका मकसद ये होता है कि बच्चों को लीगल लेजिटिमाइज किया जाए। सो शादी एक मुआहिदा है जिसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं। दिस इज व्हाट इज इन हिदाया। जस्ट लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी ऑरली भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और वो राइटिंग में भी हो सकता है। पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 5 रिक्वायर करती है कि जब भी निकाह हो तो वो विटनेसेस हों, दो विटनेसेस हों, एक मेल हो और दो फीमेल्स हों या दोनों मेल्स हों। इस्लामिक लॉ में या शरीयत में शादी की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सुन्नी लॉ में विटनेसेस की एब्सेंस से शादी जो है वो इर्रेगुलर होती है लेकिन वॉइड नहीं होती। मालिकी स्कूल के नज़दीक विटनेसेस का होना एट द टाइम जो है वो नेसेसरी नहीं है एज लॉन्ग एज जो शादी का जो एक्ट है वो पब्लिसाइज हो सके। इसी तरह से शिया फिक के नज़दीक विटनेसेस एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि लोगों को पता चल जाए, ये सीक्रेट मैरिज ना हो बल्कि नोन हो। सेक्शन 5 ऑफ MFLO रिक्वायर ये करती है कि जितनी भी शादियां हों जो कि सोलिमनाइज हुई हैं वो रजिस्टर हों निकाह खां के पास और हर वार्ड में एक सर्टिफाइड निकाह खां होता है जो कि मैरिज को रजिस्टर करता है। एक जो अनरिटन और अनरजिस्टर्ड मैरिज है इट इज स्टिल वैलिड लेकिन सेक्शन 5 को अगर कोई वायोलेट करता है तो उसकी फिर पनिशमेंट है विच इंक्लूड सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और अ फाइन ऑफ 1000 रुपीज। जनरली एक प्रिजम्पशन अटैच होती है कि अगर दो लोग एक मियाँ और बीवी के तौर पर रह रहे हैं तो उनकी आपस में शादी हुई है। सो कंटिन्यूअस और prolonged cohabitation gives rise to this presumption that these people are married. उसका मकसद ये है कि शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो सेक्रेड है और उसको प्रोटेक्ट करता है इस्लामिक लॉ। उसके अलावा अगर कोई शख्स एक्नॉलेज करता है पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड that also gives rise to presumption of marriage. कोई शख्स एक्नॉलेज करता है, इकरार करता है कि कोई खातून जो है वो उसकी बीवी है तो that is also valid. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा केस लॉ है जिसमें कोर्ट्स ने
بارہا یہ ہولڈ کیا کہ اگر دو لوگ آپس میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ میاں بیوی ہے تو کوئی تیسرا پرسن ان کے اس اقرار کو چیلنج نہیں کر سکتا. سو میرج از بٹوین ون مین اینڈ ون وومن اینڈ اف دے آر لیونگ ایز ہسبینڈ اینڈ وائف اٹس presumed that they are husband and wife. There are formalities for the sake of evidence جیسا کہ سیکشن 5 آف MFLO ریکوائر کرتی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر شادی سے ریلیٹڈ کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوں تو آپ کے پاس ایویڈنس ہو. شادی سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹس کیا ارائز ہو سکتے ہیں؟ ایک یہ کہ میرج ویلڈ نہیں ہے, ہینس کرمنل sanctions could be attracted, یا بچوں کی لیجیٹیمیسی سے ریلیٹڈ ایشوز ارائز ہو سکتے ہیں, اس سے بچوں کے مینٹیننس کا رائٹ افیکٹ ہو سکتا ہے, اس سے میاں بیوی کے آپس میں انہیریٹنس کے یا بچوں کے انہیریٹنس کے رائٹس جو ہیں وہ جیپڈائز ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جنرلی فقہ میں اگرچہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ میرج رجسٹر ہو یا اس کے وٹنس ہوں یا وہ رائٹنگ میں ہو, لیکن in order to avoid disputes in future, our law requires that marriage should be in writing, it must be witnessed, it must be registered, تاکہ certainty create ہو جائے. There are certain relations which fall within کہ وہ prohibited degree of marriage میں fall کرتے ہیں. وہ ریلیشن جو ہیں وہ بلڈ کی بیسس پر بیس ہو سکتے ہیں, افینٹی کی بیسس پر ہو سکتے ہیں, یا فاسٹریج کی بیسس پہ ہو سکتے ہیں کہ اگر دودھ پلایا ہے تو دودھ پلائی ماں سے, دودھ پلائے بھائی بہنوں سے, فاسٹریج کے یا پروہیبیشن آف پروہیبیٹڈ ڈگری آف میرج کے ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. For details you can have a look on a book that I and Professor Shahbaz Ahmed Cheema have written. This is published by Oxford University Press in 2018. And it's also a recommended book for this course. But we will also be making references to other books جیسا کہ ملا کی بک ہے یا باقی لیگل کمنٹریز ہیں. میرج کا لیگل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ میرج کا لیگل ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے, اور وہ لیجیٹیمائٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ریلیشن شپ بھی ماں باپ سے ایک لیگل ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس کی بیسس پر مینٹیننس کے رائٹ ہیں, انہیریٹنس کے رائٹ ہیں, وہ ارائز ہوتے ہیں. کیونکہ میرج ایک معاہدہ ہے تو اس میں کچھ کنڈیشنز بھی رکھی جا سکتی ہیں. ایک جو امپورٹنٹ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ طلاق تفویض کی کنڈیشن ہے, کہ ہسبینڈ جو ہے وہ طلاق کا رائٹ ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے, تفویض کر سکتا ہے اپنی وائف کو, either at the time of marriage یا بعد میں بھی. اسی طرح سے میرج میں ایک کنڈیشن رکھی جا سکتی ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف مینٹیننس پرووائڈ کرے گا. اسی طرح سے یہ بھی کنڈیشن رکھی جا سکتی ہے کہ وائف ول کنٹینیو ورکنگ, تو وہ کنڈیشنز جو ہیں ویلڈ ہوتی ہیں. وین اٹ کمس ٹو اسٹیپولیشن آف میرج, ہمبری لا جو ہے وہ کافی فلیکسیبل ہے, اٹ الاؤز اے وائڈر اسکوپ. اور اسٹیپولیشن آف میرج سے ریلیٹڈ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ رولس سے کانٹیکٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر ہسبینڈ یہ کہے کہ وہ ڈاور اور مینٹیننس پرووائڈ نہیں کرے گا, دس از ناٹ اے ویلڈ کنڈیشن. اگرچہ اسٹیپولیٹ کر دیا گیا ہو لیکن وہ ایک ڈیفالٹ رول ہے اسلامک لا کا وچ ول بی اپلائڈ. اب ہم مختلف کیس لا کو دیکھتے ہیں جو کہ میرج سے ریلیٹڈ ہماری کورٹس نے جنریٹ کیا ہے. اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے عبد القادر ورسز سلیمہ کی, جو کہ جسٹس سید محمود نے ڈیسائیڈ کیا تھا. انہوں نے اس میں ہولڈ یہ کیا تھا کہ میرج از اے سول کانٹریکٹ. اب کلونیل کانٹیکس میں میرج کو ایز اے سول کانٹریکٹ ڈسکرائب کرنے کی ریزن یہ تھی کہ ہندو لا میں اور کرسچن لا میں میرج از اے کووننٹ جس میں گاڈ ہمسیلف از اے پارٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنم جنم کا رشتہ ہوتا ہے. کیتھولک لا میں ایک مرتبہ شادی ہو جائے تو پھر کبھی بھی بریک نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے ہندو جو ان ریفارمڈ لا ہے یا کلاسیکل لا ہے اس میں ڈیورس کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور اب جب ہندو لا کو اور کرسچن لا کو
ریفارم کر کے ڈیورس کا رائٹ دیا گیا تو اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہیں. اس کے اگینسٹ میں اسلامک لا میں میرج از اے سول کانٹریکٹ جو کہ بٹوین دا پارٹیز ہو سکتا ہے, اور اس وجہ سے اس کی جو ڈیزولوشن ہے وہ ہو سکتی ہے, اس کے ممکنات ہیں, وہ امپاسبل نہیں ہے. Now, what does it mean that marriage is a civil contract? It does not mean کہ اس کے اوپر کانٹریکٹ ایکٹ 1872 اپلائی ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اپنے 2006 کی ججمنٹ میں یہ کلیریفائی کیا کہ اگرچہ اسلامک لا میں جو شادی ہے, جو نکاح ہے, وہ ایک معاہدہ ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمرشل لا کے پرنسپلز شادی کے معاہدے کے اوپر لگانا شروع کر دیں. اٹس اے اسپیسیفک ٹائپ آف کانٹریکٹ جس کے اوپر اسپیشل رولز جو کہ ہمیں فقہ میں ملتے ہیں وہی اپلائی ہوتے ہیں. جو منگنی ہے وہ کانٹریکٹ نہیں ہے. جو اصل میں نکاح ہوتا ہے وہ بیسیکلی دیٹ از نکاح, دیٹس انفورسبل, دیٹس لیگلی بائنڈنگ. اپنے مشہور کیس میں 2004 میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ ولی کی کنسینٹ ریکوائرڈ نہیں ہے اگر ایک بالغ مسلم عورت اپنی مرضی سے اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے. سپریم کورٹ کی 1992 کی ایک مشہور ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عدت کے پیریڈ میں اگر نکاح ہوتا ہے تو وہ وائڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے سیکنڈ میرج اگر ان کنٹروینشن آف MFLO کی پروویژن پہ ہوتی ہے, میرج ویلڈ ہے لیکن اس کے کانسیکوینسز ہوں گے کہ ہسبینڈ ہو انٹرز انٹو سیکنڈ میرج تو پھر اس ہی could be imprisoned, could be fined, بٹ اس کی سیکنڈ میرج جو ہے وہ ویلڈ ہے. نکاح نامہ جو ہے وہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اگر اسپاؤس ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ ویلڈلی میرڈ ہیں. ایک سمپل اسٹیٹمنٹ کہ دے آر لیگلی میرڈ is sufficient. There is no registration non registration of marriage جو ہے وہ میرج کی ویلیڈیٹی کو افیکٹ نہیں کرتی, لیکن ایویڈینشری پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے. سو اگر میرج رجسٹرڈ نہیں ہوئی تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے وٹنسز کو لے کے آنا ہوگا, سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہوگی which would be prolong the dispute. لیکن اگر ایک میرج ریٹن ہے, وٹنسڈ ہے, رجسٹرڈ ہے تو دیٹ از ویلڈ. آپ کو پھر مزید کوئی اور ایویڈنس لانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. قانون جو ہے وہ پریزمپشن اٹیچ کرتا ہے کہ اگر دو لوگ ایک میاں اور بیوی کے طور پر رہ رہے ہیں, ایک خاندان کے طور پر رہ رہے ہیں, تو ان کی میرج جو ہے وہ ویلڈ ہے. یہ پریزمپشن کورٹس جو ہیں وہ اپلائی کرتی آئی ہیں, لیکن کلونیل کورٹس نے اس میں ایک ایکسیپشن رکھی تھی کہ یہ والا جو پرنسپل ہے, جو پریزمپشن آف میرج والا ہے, وہ ان خواتین پر اپلائی نہیں کرتا جو کہ سیکس ورکرز کے طور پر کام کرتی ہیں. لیکن اپنی 1989 کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ میں جسٹس افضل ضلع نے یہ ہولڈ کیا کہ یہ پریزمپشن ایسی خواتین پر بھی اپلائی کرتی ہے, کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ توبہ کا کانسیپٹ ہے, اور جو خواتین ایز سیکس ورکر کام کرتی ہیں بعض اوقات ان کو مجبور کیا جاتا ہے, ان کو کڈنیپ کر کے اس ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی جینڈر ایکویلٹی کی پروویژن کو اور اسلامک لا کی بیسس پر یہ ہولڈ کیا کہ پریزمپشن آف میرج از اٹیچ ٹو آل ٹائپ آف میرجز, اور اس میں جو ایکسیپشن تھی ان خواتین کے لیے انہوں نے اس کو ختم کیا. That was a very important judgment in 1989 in extending human rights to sex workers. ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں ایجیکٹیشن آف میرج. اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ وہ کسی سے میرڈ ہے اور جس بندے کے بارے میں یا جس بندی کے بارے میں یہ کلیم کیا جائے وہ کہے کہ نہیں, that's not right, so the petitioner can go to the court and ask for a decree of ejection of marriage. تو court circumstances کی basis پر یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ نہیں, the claim is false. اس کے ریورس میں ایک ریمیڈی ہے جس کو ہم کہتے ہیں restitution of conjugal rights.
اس کے تحت اگر کوئی اسپاؤز اپنے میاں یا بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو جو انوسنٹ پارٹی ہے وہ کورٹ میں جا کے ایک ڈکری لے سکتی ہے which will force the other person to perform conjugal rights. اب یہ والی ریمیڈی جو ہے اس کی بیسس کینن لا میں ہے, کرسچن لا میں ہے. اسلامک لا کی اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, اور اکثر یہ ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کی ریمیڈی کو ابیوز کیا جاتا ہے, خواتین کے اگینسٹ میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. جو خاتون جو ہے وہ اپنے نان نفقہ کے لیے یا بچوں کی کسٹڈی کے لیے کیس فائل کرتی ہے تو ہسبینڈ دعوے کا رپلائی کرنے سے پہلے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کی جو ہے وہ دعویٰ فائل کر دیتا ہے. 2015 میں اس پروویژن کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا گیا, لیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے اس ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کی ریمیڈی کو ان اسلامک ڈکلیئر نہیں کیا آن ٹیکنیکل گراؤنڈ, کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ پروسیجرل لاز کو ایگزامن نہیں کر سکتی, وہ اس کی جورسڈکشن سے باہر ہیں. تو اتنا ابیوز ہوتا ہے ریسٹریکشن آف کانجوگل رائٹس کی اس پروویژن کا دیٹ اٹ مسٹ بی ڈکلیئرڈ انکانسٹیٹیوشنل. کافی سارے جو رپورٹڈ کیسز ہیں, ایون اس میں کڈنیپنگ کے کیس میں, ریپ کے کیس میں جو کلپریٹس ہیں وہ ریسٹریکشن آف کانجوگل رائٹ کی ریمیڈی یا پٹیشن کو فائل کر کے وکٹم کو مزید پریشرائز کرتے ہیں. سو I think it's a high time that this provision should be challenged before any high court for its violating the principle of gender equality, and it must be declared as ultra vires the constitution. It has not happened in Pakistan yet. In India, in 1970s and 80s, certain provisions were passed to get the restoration of conjugal rights remedy declared as unconstitutional, but Indian courts did not do that. But I think Pakistani courts are in a right position to declare the restitution of conjugal rights as anti-women remedy and must declare it unconstitutional because it is abused against women. With this, we end our session, and I'll see you for the next session. Thank you very much.